अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आप सुन रहे हैं निमरा अहमद का नावल हालम। अब तक इसके 4 चैप्टर हो चुके हैं जो कि आप जाके सुन सकते हैं प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका टॉपिक है 3 खजानों का मस्कन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उसने ख्वाब में देखा वो एक दालान में खड़ी है, सुर्ख ईंटों वाला खुला सा सहन। सर उठा के सामने देखती है 3 अतराफ में कमरे हैं, एक लकड़ी का 2 मंजिला घर जैसे पुराने लाहौर के बाजार में बनी पुरानी हवेलियाँ। भलाई मंजिल के कमरों के आगे बालकोनियाँ खुलती हैं जिनमें गमले रखे हैं। सहन के एक कोने में एक गोल चबूतरा बना है जिस पे एक मुजस्मा नस्ब है, चुगा पहने खड़े आदमी का मुजस्मा जिसकी मियान में तलवार है। वो ख्वाब की कैफियत में कदम उठाती है, आगे चलती जाती है। मुजस्मे के पीछे वो इस हवेली नुमा घर की दीवार के पास वो आ रुकती है। दीवार के एक कोने में अल्फाज खंदे नजर आते हैं जैसे गीले गारे और सीमन में किसी ने खोद खोद के लिखा हो। वो अल्फाज चमक रहे हैं। ताशा जो शहजादियों जैसी थी और जिसने एक गुलाम से शादी की थी। नीचे एक तवील नज़म लिखी है जो धुंधली सी है। वो इन अल्फाज पे हाथ फेरती है, फिर आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसकी अपनी आवाज़ सुकून की खनक के दरमियान। एक दिन एडम, मैं और तुम इस घर में दफन खजाना ढूंढने आएंगे। वो चौंके गर्दन घुमाती है। घर तन्हा वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है, मगर यूं लगता है गोया दोरो दीवार बोल रही हैं, जैसे यादें आवाज़ की सूरत सुनाई दे रही हैं। इस घर में खजाना? सनबाओ के घर में? मगर चितालिया, इसके अंदर नहीं, इसके नीचे है खजाना, हमें नीचे जाना होगा। एक झटके से तालिया की आंख खुली। वो अपने एयर कंडीशनर कमरे में छत लेटी थी। चौंक के वो उठ बैठी। खजाना है, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारे वजूद में खुशगवार सी बेयकीनी फैल गई थी। खजाना वाकई है और सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो किधर है। सनबाओ का घर। वो नीचे उतरी, स्लीपर्स पैरों में उड़े से और बाहर भागी। नीचे आई तो दातन किचन में काम कर रही थी। पैन केक की खुशबू, ताज़ा मशरूब का आमलेट, खस्ता करी पफ्स की महक। वह एहतमाम से नाश्ता कर रही थी, यकीनन अपने लिए, क्योंकि जानती थी तालिया ये सब नहीं खाती। दातन, मेरी काली मोटी ब्रायलर मुर्गी। वो खुशी से चीखती सीढ़ियाँ उतरती भागती हुई इसके पास आई और कंधों से थाम के उसे अपनी तरफ घुमाया। दातन के हाथ से कफगीर गिर गया। वो बखला गई। क्या हम पकड़े गए तालिया? दातन दातन। वो इतनी खुश थी कि मोटी की बात सुनी भी नहीं। दातन, खजाना है सनबाओ के घर में, मैंने खुद देखा है। दातन ने पहले उलझ के उसे देखा, फिर उसके तने असाब ढीले पड़े। समझ के गहरी सांस ली। ख्वाब में ना? मेरे ख्वाब झूठे नहीं होते। वो सनबाओ का घर है, 3 नगीनों का घर, 3 खजानों का घर। और कहाँ है वो घर? वो संजीदगी से तालिया का खुशी से तमतमाता चेहरा देख रही थी। मलाका में एक ही तो घर है जिसको सनबाओ का घर कहते हैं, वांगली का घर, जो वान फाते की मलकियत है, और मैंने कल सुना वो उसको बेचना चाह रहा है। वो खुशी से गुलाबी पड़ती बता रही थी। तालिया, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हारे ख्वाबों पे पानी फेरना है, दातन ने आहिस्ता से कहा। चूँकि मैं अमीर होने वाली हूँ इसलिए तुम्हारी किसी बदगोई का बुरा नहीं मनाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए किचन के वस्त में अपनी एड़ियों पे गोल गोल घूमी जैसे कोई अनसुनी धुन बज रही हो और वो इस पे रक्स कर रही हो। लंकावी, मैं लंकावी में एक पूरा जजीरा खरीदूंगी, फिर मैं इसमें एक ऊंचा किला बनाऊंगी। वो महारत से गोल गोल घूमती एक कोने से दूसरे पे जा रही थी जैसे बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रही हो। तालिया, कोई खजाना नहीं है। दाता ने उसे अफसोस से देखा। एक दफ़ा फिर कहो ये बात मोटी, और तुम्हें मैं अपने महल का सबसे छोटा कमरा दूंगी। उसके पैर बरक रफ्तारी से घूम रहे थे और वो लट्टू की तरह आगे सीढ़ियों तक जा रही थी। तालिया, वो चापी मलून है, अब तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर मिलेगा। वो घूमते घूमते रुकी, चेहरे से सुनहरी बाल हटाए और लापरवाही से कह के सीढ़ियाँ चढ़ती गई। दातन बेबसी से वापस चूल्हे की तरफ पलट गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो बाल फ्रेंच चोटी में बंधे थे, जर्द घुटनों तक आते फ्रॉक और ट्राउजर में मलबूस, ऊपर स्पेस मिनी कोट पहने। वो हल्के मेकअप में तैयार लग रही थी। दातन किचन के गोल मेज़ पे लवाजमात चुने बैठी थी। वो उजलत में करीब आई और कुर्सी खींची। करी पफ्स की खुशबू, पैनकेक की ताजगी, सारी फिजा मुअत्तर हो चुकी थी। तालिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर उतारी। जानती हो मैं ये सब नहीं खाती, फिर क्यों बनाती हो मेरे लिए? किसने कहा तुम्हारे लिए बनाया है? दातन ने बुरा मान के एक प्लेट इसकी तरफ खिसकाई जिसमें जूस का एक गिलास और सेब रखा था। तालिया गहरी सांस लेके बैठी। अभी भी वक्त है दातन, अपने वज़न की फ़िक्र करो। औरतों को फिट रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटापा मौत है, फिट रहना सेहत है।
मुझे तुमसे बात करनी है। दातन ने प्लेट भर रखी थी मगर कुछ भी छुए बगैर संजीदगी से तमहीद बांधी। जल्दी करो क्योंकि असरा का मैसेज आया है। उन्होंने आज जल्दी बुलवा लिया है। पेंटिंग आज मुकम्मल करनी है। वो सेब में दांत गाड़ते हुए बोली। ये किताब। दातन ने एक किताब उठा के दिखाई तो सेब का टुकड़ा चबाते तालिया ने आंखों की पत्तियां सिकोड़ी। नमस्कारबाज, ये किताब मैंने पढ़ ली है और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि तुम्हारे बप्पा और तुम्हारा सारा ख़ानदान सब खत्म हो चुका है। न तुम्हारा गांव अब वहाँ है, न कोई ख़जाना तुम्हारी राह देख रहा है। आराम से सुनो तालिया, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कहाँ से आई थी और क्यों आई थी। दातन ने अपना बारी हाथ इसके हाथ पे रखा जो बिल्कुल ठहर गई थी। घड़ी की सुइयाँ आगे चलती रही। दातन बतूका बोलती रही, तालिया सुनती रही। दरमियान में चंद एक सवाल उसने पूछे। आखिर में दातन बोली, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनहोना है और तुम शायद इस पे यकीन ना करो लेकिन। और तालिया एकदम खिलखिला के हंस पड़ी। दातन का मुंह खुल गया। तालिया हनूज गर्दन पीछे को फेंके हंसती जा रही थी। फिर सीधी हुई और महजूज मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। क्या देवमलाई कहानियाँ पढ़ती रही हो तुम दातन? ऐसा कुछ नहीं होता हकीकी दुनिया में। हटो भी, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है तालिया। जो कफल इस चाबी से खुलेगा उसके पीछे कोई खजाना नहीं होगा, बल्कि मुझे देर हो रही है। असरा ने जल्दी आने का कहा था। वो बेपरवाही से सेब लिए उठ खड़ी हुई। दातन बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर इस बात पे माथे पे बल पड़े। असरा ने ऐसे जल्दी में क्यों बुलवाया? पता नहीं, शायद कहीं जाना हो। एहतियात करना असरा से, क्योंकि सियासी बीवी सियासतदान से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो कैसे? क्योंकि वो वाहिद इंसान होती है जो एक सियासतदान को भी कौन कर सकती है। तालिया हंस पड़ी और आगे बढ़ गई। फिर दरवाज़ा खोलते हुए मुड़ के उसे देखा। समी का बंदोबस्त कर लेना। मैं नहीं चाहती वो रोज़ मेरे घर आए, और कोशिश करना कि जब मैं घर आऊँ तो मेरा महीने भर का राशन ख़त्म ना हो चुका हो। दातन के सामने नाश्ता ठंडा हो रहा था मगर उसका दिल कुछ भी खाने को नहीं चाह रहा था। वो बस बेदिली से उस किताब को देख रही थी। महमूद बिन अजीज़ी के ख़ानदानी किले पे सुबह की सफ़ेदी फैल रही थी। खुले लॉन में 2 हिरन आगे पीछे कलाचें बढ़ते दिखाई दे रहे थे। बरामदे के सामने कार तैयार खड़ी थी, गोया मालक का इंतज़ार हो रहा हो। अंदर आओ तो ऊंची छत वाले डाइनिंग में लंबी मेज़ बिछी थी। सरबराही कुर्सी पे बैठा अशर नैपकिन से हाथ पहुँचता काफ़ी का आखिरी घूंट बढ़ता उठ रहा था। स्याह सूट और बालों के स्पाइक्स। वो संजीदा और मगरूर लग रहा था। फ़ाइल कहाँ है? साथ खड़े रमली से पूछा। कार में है, आप बाहर आएँ तो देता हूँ। आप हिफाजत से कहीं रखवा दीजिएगा। और नीलामी की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं? जी सर, अब तो थोड़े दिन ही रह गए हैं। हाँ, वान फाते की बदनामी में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। वो तलखी से मुस्कुराया और मोबाइल उठा लिया। फिर पलटा तो रमली के चेहरे पे नज़र पड़ी। अशर के आबरू तशवीश से इकट्ठे हुए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? रमली ने बेचारगी से कंधे उचकाए। उस्मान से कैमरा खो गया, बटन कैमरा जो मैंने उसको दिया था। अशर महमूद के माथे पे पल पड़े, आंखों में गुस्सा उभरा। व्हाट? कैसे खो गया? इतनी अहम वीडियो थी उसमें। वो कहता है कि जब पार्टी ख़त्म हुई तो उसने देखा बटन उसके कोट पे नहीं था। वो खुद हैरान परेशान है कि झूठ बोल रहा है। वो कहाँ जा सकता है कैमरा? अपनी कीमत भरा रहा है वो। बस उससे वीडियो निकलवाओ जैसे भी हो। तिल्ही से कह के वो कोट का बटन बंद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। किले का दरवाज़ा खोलते ही खूबसूरत सब्ज़ार और उस पर कलाचें बढ़ते बेफिक्र से हिरन नजर आए। सब्ज़ घास, जा बजा फूलों की क्यारियाँ, एक तरफ बैठा मोर। मगर अशर को कुछ भी हसीन नहीं लग रहा था। इसका सारा मूड ख़राब हो चुका था। सुबह जैसे जैसे बासी होती गई, कोलमपुर पे आलूदा धुंध सी छाती गई। दूर समंदर पार इंडोनेशिया का मुल्क वाक़या था। वहाँ आज फिर कोई जंगल जलाया गया था और फ़ज़ा मलेशिया तक आलूदा हो गई थी। वान फाते के लॉन्च की खिड़की से धुंध में डूबा लॉन नज़र आ रहा था। असरा खिड़की के सामने ऊंची कुर्सी पे बैठी थी, मुस्कुराते हुए बुत बनी, और सामने तालिया एजल पे कैनवस सजाए गर्दन तिरछी किए पेंट करती नज़र आ रही थी। लॉन्च में खामोशी थी। ऐसे में मुजस्मा बनी असरा निगाह बार बार उठा के वाल क्लॉक को देखती थी। आपका मलाका वाला घर, क्या आप लोग अक्सर वहाँ जाते हैं? दरअसल मुझे तारीख बहुत फैसिनेट करती है, वो सादगी से पूछ रही थी। असरा मुस्कुराई। वो अरसे से बंद पड़ा है, कभी कभार चक्कर लग जाता है। अच्छा, मैंने कांगू को भी आपकी गैलरी की नीलामी पे मदऊ किया है। ब्रश कैनवस पे फेरते हुए तालिया ने बाज पलट दी। कांगू? वो चाइनीज़ आर्टिस्ट? असरा ने सताइश और ताज्जुब से आबरू उठाई। तालिया छनक के मुस्कुराई। चंद बरस पहले मैंने पेंटिंग सीखी थी एक आर्ट स्कूल से। वो वहाँ पढ़ाते थे। इसी तरह मैं उनको जानती हूँ। आर्ट बनाने और उसको महफूज रखने वाले ही होते हैं मेरे सोशल सर्कल में। अच्छा लगा सुनकर। तुम तो काफ़ी काम की लड़की हो। क्या कांगू आएंगे?
کانگو نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو آپ کی گیلری سے 3 نماردات بھی خریدنے ہیں، وہ مگن انداز میں ورش کر رہی تھی۔ اچھا، کون سے نماردات میں دلچسپی دکھائی انہوں نے مجھے لسٹ دی تھی، ٹھہرے میں دکھاتی ہوں۔ برش کا کونا دانتوں میں دبایا اور ساتھ رکھا پرس اٹھایا، زپ کھولی، احتیاط سے تہہ شدہ کاغذ نکالا اور اسرا کو جا کے دے آئی، پھر واپس کھڑی بے نیازی سے پینٹ کرنے لگی۔ عثمانی سلطنت کا خطوطی کا جائزہ۔ اسرا کاغذ کھول کے پڑھ رہی تھی۔ بالکل، یہ نیلامی پہ ہوگا، اور یہ 10ویں صدی کا شمالی افریقہ کا قرآن کا نیلے رنگ کا نسخہ، یہ بھی میری کلیکشن میں ہے۔ پھر وہ ٹھہر گئی، آنکھیں اسکور کی آخری تصویر دیکھی جو اس کاغذ پہ چھپی تھی۔ برش کرتی تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سنو تالیہ، میرے پاس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں ہے۔ اچنبے سے آنکھیں اٹھائیں تو تالیہ نے وضاحت چونک کے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اسرا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مختلف سکہ ہے، اس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے ہی پاس ہے، وہ جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس تو… اسرا رکی، پھر گہری سانس لی۔ اچھا، وہ تو نقلی تھا، ایک فیملی فرینڈ نے انٹیک سمجھ کے دے دیا، مگر کانگہو کو کیسے معلوم کہ وہ میرے پاس ہوگا؟ جیسے مجھے معلوم ہے کہ ملاکہ سلطنت کی ایک ملکہ کی ہیئر پن آپ کے پاس ہے، مگر آپ اس کو بیچتی نہیں ہیں، کہیں سنبھال کے رکھتی ہیں۔ آرٹ کلیکٹرز کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون سے نماردات کس کے پاس ہیں مسز اسرا۔ اس کی بات پہ اسرا کھلکھلا کے ہنستی۔ ہاں، یہ درست کہا تم نے، میں بھی پوری خبر رکھتی ہوں، مگر یہ سکہ میرے پاس نہیں ہے۔ تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو انکار کر دیجیے گا، اٹس اوکے۔ نہیں تالیہ، یہ واقعی میرے پاس نہیں ہے، میں نے آگے دے دیا کیونکہ یہ سونے کا تھا مگر قدیم نہیں تھا، چند سال پرانا ہی ہوگا۔ تالیہ کا دماغ بک سے اڑ گیا، مگر اس نے بروقت اپنے تاثرات کو نارمل رکھا۔ تو اگر وہ مجھ سے نئے مالک کا پوچھیں تو میں کیا کہوں؟ ان کو بتانا کہ وہ سکہ فیک تھا، ایڈم نے تو اب تک اس کو تروا کے جویلری بھی بنوا لی ہوگی، وہ ارسان سے کہہ رہی تھی۔ نظریں گاہے بگاہے گڑی کی طرف اٹھتی تھیں، مگر تالیہ کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ایڈم، آپ کا ملازم؟ تو وہ آپ نے اسے دے دیا؟ ساری اداکاری بھول کے تیزی سے بولی۔ ہاں، میں نے 1 تولے سونے کا کیا کرنا تھا؟ جی، یہ تو ہے۔ جلدی سے سنبھل کے مسکرائی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی، البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بیچ لی تھی، دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھی۔ کتنی دیر ہے؟ اسرا نے پوچھا، پھر مسکرا کے خود ہی وضاحت دی۔ دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، بس چند سیکنڈ مزید۔ وہ آخری ٹچ دے رہی تھی، ذہن میں آندیاں الگ چل رہی تھی۔ عجیب گول منجدار تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی۔ اب ایڈم سے کیسے نکلوائے سکہ؟ اف۔ پینٹنگ مکمل ہوئی اور اسرا فارغ ہو کے باہر آئی تو پورچ میں ملازمہ کھڑی تھی، وہ اس کے قریب رکی۔ فاتح 10 منٹ تک جوگنگ سے آ جائے گا، وہ جس وقت آئی یہ لڑکی ڈائننگ روم میں بیٹھی ہو تاکہ اس کو سامنے نظر نہ آئے، وہ اوپر اسٹڈی میں چلا جائے تو اس کو تالیہ کی آمد کی اطلاع کر دینا، سنجیدگی سے کہہ کے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، اور میری پینٹنگ کو سنبھال رکھنا۔ پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کسی ملکہ کی سی بے نیازی سے اسرا کار میں بیٹھی، لبوں پہ تلخ مسکراہٹ تھی۔ بڑی محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی بتی کا کام کرتا تھا۔ تالیہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو ایزر سے پینٹنگ غائب تھی، ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے پینٹنگ اوپر ڈرائی ہونے رکھ دی ہے، آپ ناشتے کے لیے ادھر آ جائیں، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر آپ کو نہ جانے دو۔ تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسری سی اطراف پہ نگاہ دہرائی۔ ایڈم آ گیا؟ وہ آنے والا ہوگا، آج دیر ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بٹھایا، پردے برابر کیے اور غائب ہو گئی۔ تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں، اس لیے ادھر ادھر پھرنے کی بجائے وہیں بیٹھی رہی۔ چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ فاتح صاحب آپ کو اوپر اسٹڈی میں بلا رہی ہیں۔ وہ عام سی بات تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر تالیہ مراد کا ماتھا ٹنکا۔ کچھ غلط تھا اس سب میں، جیسے تمام ملازم کسی اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ اٹھ کے سیدھی اوپر چلی آئی، تیز گہری نگاہیں گھما کے اطراف کو بھی دیکھتی تھی، جیسے کچھ سونگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسٹڈی کا دروازہ دستک دے کر دھکیلا تو منظر سا کھلتا چلا گیا۔ دیوار سے لگے کتابوں کے ریک، آبنوسی میز، اور اس کے پیچھے ٹیگ لگا کے بیٹھا وان فاتح رامزل۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، کوہنی کرسی کے ہاتھ پہ جمائے، 2 انگلیاں گال تلے رکھی۔ فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ آؤ، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی، کچھ اس کی شخصیت کا سحر تھا، کچھ خاموش ماحول تھا۔ ہر بڑھتا قدم اسے مروب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ اب فاتح سامنے تھا اور اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھاتی کھڑکی۔ آپ نے مجھے بلایا تمام کو؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، ہاتھ گود میں رکھ لیے اور پرس پیروں کے پاس۔ تم نے کبھی بنگا رایا ملائیو پڑھی ہے تاشا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بنگار آیا ملائیو، ملایا کا پھول، ملیشیا کی قدیم داستانوں کا مجسمہ جو کئی صدیاں پہلے لکھا گیا تھا، آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے پڑھا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے۔ وہ سلطان منصور شاہ کے 5 جڑی سپاہیوں میں سے ایک تھا، سورما، بہادر، نڈر، بے حد طاقتور۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیہ پلکیں تک نہیں چپک پا رہی تھی۔ ان 5 کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا۔ ہانگ توا ان کا لیڈر تھا، سب سے طاقتور، مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا۔ یوں ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ توا نے حرم کا حصول توڑا ہے، تو اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ہانگ توا کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس نے وقفہ دیا۔ وہ اب آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے بغور دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وزیر دانا آدمی تھا، اس نے ہانگ توا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا۔ فاتح نے نظریں تالیہ پہ جمائے بات جاری رکھی، مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سورما نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ ہانگ توا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ توا کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ توا کو مارا نہیں تھا اور صرف وہی اپنے ساتھی سورما کو بچا سکتا تھا۔ چنانچہ وزیر ہانگ توا کو لے آیا اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دونوں سورماؤں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ توا نے باغی سورما کو، جو ہانگ توا کی موت کا ہی بدلہ لینے آیا تھا، مار دیا اور ایک دفعہ پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا۔ اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا۔ فاتح کے کمرے کھڑکی کے شیشے پہ اتنی دھند جمع تھی کہ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا؟ یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے ناحق قتل کی سزا سنا چکا تھا، اور اس دوست کی جان لے لی جو اس کے لیے ہی لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ کو؟ یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تاشا۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا دیے، بات جاری رکھی۔ تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شے چرائی ہے، وہ چونکی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت نہ کروں۔ تالیہ بالکل سن ہو گئی۔ پیر سے نیچے رکھے پرس کو چھوا جس میں وہ بریسلیٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یا اللہ، ان کو کیسے علم ہوا؟ میں نے آپ کے ہاتھ سے چوری کی ہے، بے یقینی سے دہرایا۔ اور تم نے وہ فائل اشر کو دی ہے، میں جانتا ہوں۔ تالیہ کے آبرو اکٹھے ہوئے، وہ ٹھٹکی۔ کون سی فائل؟ میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لیے کر رہی ہو، اس کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو، کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ تاشا آگاہ ہوا۔ یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں کچھ بہت ڈس ہونیسٹ سا ہے جو مجھے ٹھٹکتا ہے، لیکن مجھے اس سب سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تالیہ کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، لب کپانے لگے تھے۔ وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پہ رکھے جھکی۔ آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی، چور، فراڈ اور گولڈ ڈگر کہہ دیا ہے فاتح صاحب۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ گھرائی۔ جیسے کہ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو، مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکا کر سان سے بولا تھا، بالکل ٹھنڈا، کوئی غصہ تیش کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور گلا رندا رہا تھا۔ دیکھو تالیہ، تاشا، واٹ ایور، کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا۔ تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ ویسے بھی اشر کو جیسے ہی طاقت میری طرف نظر آئے گی، وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ توا نے اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں بھی بڑھنے لگی تھی۔ تالیہ اسی طرح ہتھیلیاں میز پہ رکھے زخمی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم ایک آزاد انسان ہو، میری فائل تو مجھے مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ میز سے ہاتھ اٹھا کے سیدھی ہوئی، چند لمحے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے تو آپ کو؟ وہ اب سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا، سنجیدہ اور بے نیاز۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکل آئی۔ دھند سی جیسے چھٹی، سانس بحال ہوئی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے،
وان فاتح کا اونچا محل خاموش پڑا تھا، ملازم کونوں میں دبک گئے تھے، سارا کھیل اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسرا محمود، تم نے مجھے کون کیا؟ تم نے حالم کو کون کیا؟ تم نہیں جانتی کہ حالم کون ہے؟ وہ تیزی سے زینے پھلانک رہی تھی۔ گدلی دھند نے قلعے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ دھند میں اشر کی کار تیار کھڑی تھی اور اشر ناشتے کے بعد رملی سے بات کر کے برے موڈ کے ساتھ ابھی باہر نکلا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک کے رکا۔ ایک کار تیزی سے اندر آئی، اس کی فوگ لائٹس آن تھیں۔ وہ سیدھی برآمدے کے سامنے آ رکی۔ چند لمحے بعد اسرا اس سے نکل کے برآمدے کے زینے چڑھتی اوپر آئی، سرمئی کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ برے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کاکا، اتنی صبح؟ وہ مسکرایا مگر اسرا نہیں مسکرائی۔ میں پریشان ہوں ایش، فاتح بہت غصے میں ہے۔ ان کو شک تو نہیں ہوا؟ اس نے نرمی سے اسرا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ شک؟ اسے یقین ہے یہ تمہارا کام ہے؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کا پوچھ رہا ہوں۔ آپ پہ تو شک نہیں ہوا؟ وہ پراعتماد تھا۔ اسرا نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے خود سے شک ہٹانے کے لیے تالیہ کا نام لینا پڑا۔ وہ بھی گھر پہ آئی ہے، اور فاتح جس طرح اس کی بے عزتی کرے گا، اس کے بعد تمہاری یہ پسندیدہ لڑکی ہمارے خاندان کے قریب بھی نہیں بٹکے گی۔ یہ لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ نے بس اپنی شادی کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ اچھا کیا جو تالیہ کا نام لے لیا۔ اسی کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، مگر اب میں پینک کر رہی ہوں۔ وہ پریشان تھی، بار بار پیشانی چھوتی، کبھی گردن کی پشت پہ ہاتھ رکھتی۔ مجھے ڈر ہے فاتح کو معلوم نہ ہو جائے۔ کون بتا سکتا ہے، رات کو تو 2 غارزی ہوتے ہیں صرف۔ ان کا بندوبست کر لیا ہے، وہ زبان نہیں کھولیں گے۔ مگر وہ نیا لڑکا ایڈم، وہ باڈی مین، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اونچے ستونوں والے برآمدے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صبح کی گدلی دھند ارد گرد پھیلی تھی اور ملازم بادب فاصلے پہ جا کھڑے ہوئے تھے۔ میں رملی سے کہتا ہوں کہ عبداللہ سے کہے، ایڈم اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنا عبداللہ 2 روز قبل ہی باغا باغا واپس آئے گا۔ اب بتائیں، کوئی اور مسئلہ؟ اسرا اداسی سے مسکرائی۔ ایش، کیا میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اگر یہ دھوکہ پہلے دیا ہوتا تو آج آریانہ ہمارے پاس ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسرا کی آنکھوں میں پانی بننے لگا۔ وہ کسی اچھے خاندان میں تربیت پا رہی ہوگی ایش، مجھے یقین ہے وہ ایک دن ہم سے ضرور آ ملے گی۔ انشاءاللہ کاکا، اس نے کہتے ہوئے شفقت سے اسرا کو گلے سے لگا لیا۔ اسرا نے اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کے چہرے پہ لٹکے۔ بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے کاکا، اس کو کھانا اور دوا زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ اب اگر جنون کے ہاتھوں بیمار ہیں، آپ کی دعا ان کو ناگوار گزر رہی ہے، مگر یہی ان کا علاج ہے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دھند میں کھڑے رہے، پھر اسرا اس سے علیحدہ ہوئی اور آنکھ کا کونا صاف کرتی مسکرائی۔ اب میں مطمئن ہوں، تم عبداللہ کو بلواؤ۔ صبح تو ایڈم کو میں نے کام سے مارکیٹ بھیج دیا تھا، اب آتا ہے تو اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ دھند جٹ رہی ہے، شکر۔ سبزہ زار تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا، دھند ہلکی ہو رہی تھی، سورج روشن چمکنے لگا تھا۔ اسے واپس گھر جانا تھا، یقیناً تالیہ اب تک جا چکی ہوگی۔ جان چھوٹی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ سورج اب مکمل طور پہ طلوع ہو چکا تھا۔ دھند غریباً چھٹ چکی تھی۔ ایڈم ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے لانچ میں داخل ہوا تو اسرا سامنے بڑے صوفے پہ براجمان تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، مسکراتی ہوئی، وہ جیسے اسی کی منتظر تھی۔ میم، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ سر آفس چلے گئے؟ وہ باہر فاتح کی کار غائب دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ عثمان ہے ان کے ساتھ، بے فکر رہو، سامان آسانی سے مل گیا تھا؟ وہ نرمی سے گردن اٹھائے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ جی میم، سب کچھ مل گیا۔ میں پھر اب آفس جاؤں؟ ایڈم ریلیکس، تم آج چھٹی لو اور گھر جاؤ۔ ایڈم جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا چونکا۔ مگر آج بوس کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، ان کو کافی کے 2 مگ چاہیے ہوتے ہیں، اور عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے نرمی سے بم پھوڑا تو ایڈم کی متفکرانہ انداز میں چلتی زبان کو بریک لگ گئی، لب او میں سکڑے، پھر نگاہیں جھکا لی۔ یعنی میری جاب ختم میم؟ آسمان سے آہستہ آہستہ وہ زمین پہ آ گرا، اتنے دھیرے سے کہ چوٹ لگنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ ہاں، مگر ایش تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے نوکری کا بندوبست کر رہا ہے۔ عبداللہ تمہارے ہی محلے کا ہے نا؟ کوئی نوکری ملی تو عبداللہ تمہیں بتا دے گا۔ یہ پیسے رکھ لو، یہ تنخواہ کے علاوہ ہیں۔ تم نے اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لینا تھا نا؟ اسرا نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میم، تنخواہ تو بینک میں آئے گی، وہی کافی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا، اور تحفے کے لیے وہ سکہ بہت تھا۔ وہ اداسی سے بولا۔ رکھ لو، جیولرز میکنگ کے الگ پیسے لیتے ہیں، لے لو ایڈم۔ ایڈم نے نظریں جھکائے ہاتھ بڑھایا اور لفافہ تھام لیا۔ اب پریشان نہ ہو، جاؤ اور اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لو، کبھی کوئی کام ہو تو آ جانا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ مسکرا مسکرا کے اب اسرا محمود کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔
اس سے زیادہ اداکاری وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب جلد وہ اکتانے والی تھی۔ ایڈم نے اس کا صبر نہیں آزمایا۔ میں باس سے آخری دفعہ مل رہا ہوں آفس جا کر۔ وہ جیسے اس 9 دن کی کہانی کا کلیئر چاہتا تھا۔ آج اس کا موڈ نہیں اچھا، اس کو تقریر بھی تیار کرنی ہے۔ وہ یوں ڈسٹرب ہوگا ایڈم۔ نہیں، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً سنبھل گیا، اپنا مقام یاد آ گیا۔ پھر اسے خدا حافظ کہہ کے لفافہ تھامے باہر نکل آیا۔ اسرا نے گہری سانس لی اور ریموٹ اٹھا کے ٹی وی لگا لیا۔ سارے مسئلے ختم ہوئے۔ ایڈم باہر آ کے خالی سا اطراف میں دیکھنے لگا۔ کہاں وہ باغ کے سامان لے کر فاتح کے گھر پہنچا اور کہاں سارے دن کی مصروفیت چٹکی میں ختم ہو گئی تھی۔ فراغت ہی فراغت، 9 دن کی تیز مصروف زندگی، وہ ان طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا، سب راکھ ہو گیا تھا۔ اور اس نے کتنے ہی مواقع گنوا دیے۔ نہ تالیہ مراد کے بارے میں فاتح سے پوچھ سکا کہ وہ واقعی پولیس آفیسر ہے یا نہیں، نہ ہی عثمان کے بارے میں فاتح کو آگاہ کر سکا کہ وہ جھوٹ بول کے عشر سے ملنے جاتا رہتا ہے۔ ایڈم کی تو زندگی سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہے، اس نے سوچا۔ اب وہ تاشا یا تالیہ جو بھی تھی اس کو کیا جواب دے گا؟ اب وہ فاتح کی حفاظت کیسے کرے گا؟ سوال بہت سے تھے اور جواب ندارت۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کو اس کی ضرورت کہاں تھی بولا؟ وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک تھے۔ اسے فاطمہ کا تحفہ لینا تھا۔ سارے کام ایک طرف، اور اس سکے کو تروا کے فاطمہ کے لیے انگوٹھی بنوانے جائے گا آج۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اسے اب اپنی چھوٹی بے رونق معمولی زندگی میں واپس جانا ہی تھا۔ گدلی دھند کا غبار دھیرے دھیرے چھٹتا جا رہا تھا۔ اس پارک میں بڑی سی جھیل بنی تھی۔ کنارے پہ جوگنگ ٹریک تھا جو دور درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ واک کر رہے تھے، کچھ بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایسے میں باری برکم داتن متراشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی چلتی آ رہی تھی۔ دفتر ایک بینچ کے سامنے وہ رکی۔ اس پہ تالیہ بیٹھی تھی، سفید منی کوٹ پہنے، سر ہاتھوں میں گرائی۔ یعنی تمہیں شکار بازوں کی داستان پہ یقین آ ہی گیا اور اب تم پوری کہانی دوبارہ میرے منہ سے سننا؟ اسرا نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے داتن چونکی۔ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ سخت ہرٹ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داتن پریشانی سے ساتھ بیٹھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسرا نے مجھے جلدی بلوایا تاکہ میں پینٹنگ مکمل کر لوں، اور پھر وہ غائب ہو گئی تاکہ وان فاتح مجھے ڈانٹے۔ اور انہوں نے مجھے چور کہا، بددیانت، جھوٹی اور فراڈ کہا۔ یہ سب تو ہم ہیں تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر انہوں نے مجھ پہ کسی فائل کی چوری کا الزام لگایا ہے جو میں نے نہیں چرائی۔ یہ زیادتی ہے۔ موٹ کھڑی ہوئی، سامنے وسیع جھیل تھی اور 7 ٹریک۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے خفا سی جھیل کے کنارے چلنے لگی۔ داتن نے اس کا پرس اٹھایا اور پیچھے لپکی۔ یعنی اب وہ تمہیں اپنے گھر نہیں آنے دیں گے؟ چلو اچھا ہوا، اس سکے سے جان چھوٹی۔ اس سکے کے لیے ان کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ایڈم کے پاس ہے اور اسے میں سنبھال لوں گی۔ مگر داتن، انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگایا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی اور داتن اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں ہانپنے لگی تھی۔ تالیہ کے اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں دمک رہی تھی۔ داتن تالیہ کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندیا دیتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پھولے سانسوں کے درمیان کہنے لگی، تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھیں؟ اسرا نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ جانتی ہے کس نے فائل چرائی ہے، یقیناً اس کے بھائی نے۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اپنے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل نہ کرواتی۔ اس نے اصل چور کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مجھے وہ فائل فاتح کو واپس لا کے دینی ہے۔ وہ جھیل کے سرے پہ چل رہی تھی، سنہری چوٹی کندھے پہ آگے ڈال رکھی تھی جس سے ناراض لٹیں نکل کے گردن کو چھو رہی تھی۔ پہلے غائل غزال اور اب یہ فائل۔ فاتح کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہیں تالیہ۔ داتن کا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔ غائل غزال کو بھی میں دیکھ لوں گی، مگر وہ جو بھی فائل ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ رکی اور داتن کی طرف گھومی۔ اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی جس کے باعث وہ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ابھی سکہ بھی ڈھونڈنا ہے اور سمی کو بھی سنبھالنا ہے، ایسے میں تم سب چھوڑ کے وہ فائل اشر سے چلانا چاہتی ہو؟ کس نے کہا کہ میں اسے چڑھاؤں گی؟ وہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ وہ ایسے صرف تب مسکراتی تھی جب اس کے پاس پلان ہوتا تھا، اور تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ پھر کون؟ حالم۔ اندھیرے میں کھڑی تالیہ مسکرائی۔ کنیں اس کے طرف سے نکل کے سامنے پڑ رہی تھی۔ حالم واپس لائے گا وہ فائل۔ داتن پدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چھجا بنایا ہاتھ نیچے گر گیا۔ تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو؟ ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارس ڈینیل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا اور حالم نے باری رقم لے کر لاکٹ واپس لا دیا تھا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارس صاحب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ داتن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وان فاتح نے تمہاری توہین کی، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کیوں کرنا چاہتی ہو تالیہ؟
تالیہ کے طرف سے اتنی تیز دھوپ نکل رہی تھی کہ اس کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ تاطن اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کی آواز اس میں عجیب جادوئی پن تھا، کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ان کو میری ضرورت ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھ سے لینا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور عقب میں سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پہ رقص کر رہی تھی، گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر ہو جو حد نگاہ تک پھیلا ہو۔ 2 دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا۔ ملیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا ٹاور تھا جو ایک زمانے میں شہر کا بلند ترین ٹاور ہوا کرتا تھا۔ یہ ملے کرنسی کے سکے پہ بھی نقش ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اونچے ٹاور میں صرف ورکرز کے آفس وغیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو بظاہر چھوٹی ٹینما عمارت بنی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے وان دراصل اس میں موجود ہیں۔ اس وقت وان فاتح پارکنگ میں رکی کار سے باہر نکل رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف جمائے، وہ ازلی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ میری کافی کا دوسرا مگ کہاں ہے؟ عثمان سے چھوڑتے ہی پوچھا تو عثمان گڑبڑا گیا۔ سوری سر، یہ عبداللہ کی ڈیوٹی ہے اور وہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ایڈم کہاں ہے؟ فاتح نے صرف آبرو اٹھایا، نہ غصہ نہ اکتاہٹ۔ سر وہ بھی شاید چھٹی پہ، ویری پور مینجمنٹ۔ بغیر غصے کے تبصرہ سا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سامنے ہی سوٹ اور روایتی لباس ٹوپیوں میں موجود افراد عمارت میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فاتح کو دیکھتے ہی بہت سے اس کی طرف بڑھے، وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا، سر کے خم سے سلام کا جواب دیا۔ اکثریت ممبر پارلیمنٹ کی تھی۔ وان فاتح، آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی، کوئی کاغذات وغیرہ تھے؟ پولیس میں رپورٹ کی؟ اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی، سر کے خم کے ساتھ شکریہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہہ کے آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی عمارت کے اندر لفٹ تک پہنچا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور قدرے برہمی سے وہ عثمان کی طرف پلٹا۔ یہ بات ساری دنیا کو کیسے معلوم ہوئی؟ پتہ کرتا ہوں سر۔ وہ فوراً واپس دوڑا اور فاتح نے سر جھٹکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ ملے پارلیمنٹ کے ساتھ بنے اونچے ٹاور میں اپوزیشن پارٹیز کو جو فلور ملے تھے وہ 13ویں اور 14ویں تھے، جس بات کا اکثر مذاق بنایا جاتا تھا کیونکہ یہ بدقسمت نمبر سمجھے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک بدقسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل وہ ہانپ رہا تھا۔ سب ممبرز پارلیمنٹ کو ان کے ورک ای میلز پہ میلز ملی ہیں جس پہ ایک جعلی خبر بنا کے لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے۔ اشر، اس نے دل میں سوچا اور عثمان کو جانے کا اشارہ کر دیا اور اپنی ڈائری کھول لی۔ اب وہ آفس میں اکیلا تھا، نفیس سا آفس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملا کرتا تھا۔ پچھلے سال اپوزیشن کے لیڈر نے، جو کہ فی الوقت بارسن نیشنل کا چیئرمین بھی تھا، اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے وان فاتح کو اپوزیشن لیڈر چنا تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہ اس کا آفس تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو اس نے نوٹ سے نظر اٹھائی۔ عبداللطیف صاحب چوکھٹ پہ کھڑے تھے، سفید بالوں اور جناح کیپ والے عبداللطیف روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ فاتح نے اینک اتاری، نوٹس رکھے اور مسکرا کر ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چوری کا کیا قصہ ہے؟ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ملاقہ والے گھر کے ڈاکومنٹس غائب ہو گئے ہیں، کبھی امکان ہے کہ اشر نے یہ کیا ہے، مگر خیر، اس نے شانے اچکائے، مل جائیں گے۔ مگر اشر نے یہ کیا کیسے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند ہونے کے باعث آفس میں نہیں اندھیرا سا تھا، مگر فاتح کا چہرہ پھر بھی روشن دکھائی دیتا تھا۔ 1849 میں ایک آدمی ہوتا تھا امریکہ میں، ولیم تھامسن نام کا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، بظاہر بڑا قیمتی لباس پہنے متاثر کن سا لگتا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پہ آیا اور ایک شخص کو روک کے پوچھنے لگا، کیا آپ کو مجھ پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کل تک کے لیے اپنی گاڑی میرے پاس رکھوا دیں؟ یہ اتنا ڈائریکٹ سوال تھا جس کا تعلق ایک انسان کی عزت نفس سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے لحاظ میں اس کو اپنی گاڑی دے بھی دی۔ وہاں سے اس کھیل کا نام کانفیڈنس گیم یا کون گیم پڑا، اور ایسے آدمی کو کانفیڈنس مین یا کون مین کہا جانے لگا۔ کون آرٹسٹ وہ آدمی ہوتا ہے جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس پہ ان کے شکار کا مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور گہری سانس لی۔ اسرا ہر دوسرے آرٹ کلیکٹر یا آرٹسٹ سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے اشر نے ہماری زندگیوں میں ایک اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو داخل کیا جس نے یہ چوری کی۔ مرد ہے یا عورت؟ انہوں نے حیرت بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے پیچھے اس کے بارے میں یوں بات نہیں کرنا چاہتا، جو بھی ہے اپنے کیے کی سزا اس کو مل جائے گی۔ وہ بے نیاز رکھتا تھا۔ اور اگر کاغذات نہ ملے؟ ان کو تشویش ہوئی۔ اللہ مالک ہے، میں کوئی اور حل نکال لوں گا۔ اور پھر میں کہاں ان چیزوں سے ہار مانتا ہوں عبداللطیف۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا کہ دروازہ ذرا سی دستک سے ہلا۔ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا، پھر دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس صاحب آئیے۔ فاتح نے گرم جوشی سے مسکرا کے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔
جو صاحب اندر آئے وہ سوٹ میں ملبوس تھے، وسطی قد اور چینی نکوش کے حامل، اینک لگائے خوش مزاج سے لگتے تھے۔ سلام کیا اور کرسی سنبھالی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کا سنا فاتح، وہ تشویش سے بیٹھتے ساتھ ہی بولے۔ پولیس کارروائی کر رہی ہے کیا؟ زیادہ فکر کی بات نہیں، اس نے نرمی سے مسکرا کے ان کو تسلی دی۔ آپ مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اندر سے پریشان ہیں، لیکن آپ ٹھہرے لیڈر کبھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنے کا سوچا ہے؟ یقیناً آپ اپنے گھر پولیس والوں کا داخلہ پسند نہیں کریں گے۔ میں ہینڈل کر لوں گا، وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا فارغ صاحب کی بہت عزت کرتا ہے۔ پچھلے سال میری بیوی کا ایک قیمتی لاکٹ چوری ہوا تھا، اس کی نانی کی نشانی، وہ بھی بڑی پارٹی میں سے۔ مجھے کسی نے اس اسکیم اور فراڈ انویسٹیگیٹر کا بتایا تو میں نے اس سے رابطہ کیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں برآمدگی کر دی۔ چوری کے پہلے چند گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا نمبر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز پہ مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے۔ مجھ پہ تو ہے نا، میں نے اس آدمی سے کام لیا ہوا ہے، انتہائی ذہین اور شاطر ہے، تھوڑا گھمنڈی اور مغرور بھی ہے۔ پیسے بھی کافی لے گا، لیکن اس کی مہارت کے اتنے پیسے تو بنتے ہیں فاتح صاحب۔ وہ مصر ہوئے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس نے رسان سے بات کو ٹال دیا۔ فارس ڈینیل باہر آئے اور فون پہ ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ حالم، میں نے تمہاری طرف ریفر کیا ہے وان فاتح کو، مگر مجھے نہیں معلوم وہ رابطہ کرتے ہیں تم سے یا نہیں۔ اب تک چوری کی خبر اتنی پھیل چکی ہے کہ بہت سے انویسٹیگیٹرز ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنا کلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا احسان تھا مجھ پہ، میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ خیر، مجھے کون سا کلائنٹس کی کمی ہے؟ جواب میں حالم کا اکھڑ لہجہ سنائی دیا تھا۔ میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، جب وان فاتح کا مسروقہ مال برآمد کر کے دوں گا تو وہ آپ کے ہی مقروض ہوں گے، ورنہ مجھے کیا؟ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ فارس صاحب نے گہری سانس لے کر فون کان سے ہٹایا۔ مغرور اور گھمنڈی حالم، وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ کوالالمپور کا ایک مصروف بازار تھا۔ درمیان میں پتھریلی روش تھی جس پہ خریدار چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک دکان کے آگے چھتری تلے کرسیاں میزیں لگی تھیں، جن میں سے ایک پہ تالیہ بیٹھی تھی، اور ابھی ابھی اس نے ہاں کہہ کے فون بند کیا تھا۔ داتن نے ناپسندگی سے اسے دیکھا۔ اگر حالم اپنے سابقہ کلائنٹ کو تھوڑی خوش اخلاقی دکھا دے تو حالم کا کیا جاتا ہے؟ کس خوشی میں؟ حالم کا مارکیٹ میں کوئی امیج ہے، کوئی روب ہے، اسے ختم تھوڑی کرنا ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، ٹیگ لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ سفید کوٹ اتار دیا تھا اور زرد فراق نما قمیض دکھائی دے رہی تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈال رکھی تھی۔ خیر، میں نے ای میلز کر کے 10 منٹ میں ساری پارلیمان میں چوری کی خبر پھیلا دی تھی۔ فارس سمجھا ہوگا کہ حالم کو بھی اسی طرح اڑتے اڑتے خبر ملی ہے اور وہ کلائنٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فاتح پھنس گیا؟ دیکھتے ہیں۔ وہ پر امید تھی، پھر گھڑی دیکھی۔ ایڈم آنے والا ہوگا، تم اب جاؤ اور کام شروع کرو۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کس نے فائل چرائی ہے۔ ابھی تو فاتح نے ہمیں ہائر نہیں کیا۔ کہا نا، مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے جو اس نے مجھ سے کبھی مستقبل میں لینا ہے۔ جاؤ موٹی، کام شروع کرو۔ داتن ناک سکور کے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیگ اٹھا لیا۔ یہ وہ پہلا کیس ہوگا جو حالم ایمانداری سے حل کرے گا، کیونکہ پچھلے ہر کیس میں حالم خود ہی چور ہوتا تھا۔ چرانے کو بولی مگر تالیہ نے اثر نہیں لیا۔ بس میز پہ رکھا سفید ہیٹ اٹھا کے سنہری بالوں پہ رکھ دیا اور چہرے کے سامنے اخبار پھیلا لیا، گویا اب وہ چند منٹ یہاں سستانا چاہتی تھی۔ تالیہ، زیادہ دیر نہیں گزری جب ایڈم کی آواز پہ اس نے اخبار ہٹا کے دیکھا۔ وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے سامنے والی کرسی کھینچ رہا تھا۔ کن پٹی پہ پسینے کے قطرے تھے، گویا دھوم میں چل کے آ رہا تھا۔ تم نے اس بازار میں ملنے کے لیے کیوں کہا؟ تالیہ نے ایک نظر شاپنگ بیگ پہ ڈالی جو اس نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ دراصل میں یہاں آیا ہوا تھا، اگر کہیں دور ملتا تو بس کا کرایہ بہت لگ جاتا، وہ سادگی سے کہہ کے بیٹھ گیا۔ چہرے پہ شفاف سی مسکراہٹ تھی۔ میری جاب ختم ہو گئی آج سے تالیہ۔ آج کیوں؟ وہ چونکی۔ ابھی تو 2 دن رہتے تھے، کیونکہ عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ خیر، میرے نزدیک تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوئے، تمہاری جاب جاری ہے۔ وہ ٹیک لگائے، سر پہ ترچھا ہیٹ رکھے مسکرا کے بولی، اوکے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پرجوش اور متجسس تھا۔ تابعدار سا تابعدار۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وان فاتح کے دشمن صرف وان فاتح کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس گھر میں موجود ایک قدیم آرٹ ارٹیفیکٹ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے جب فاتح صاحب سے میرا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا تو ہوگا نا؟ گہری آنکھیں ایڈم پہ جمی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے مل بھی نہیں سکا اور پوچھنا عجیب سا لگتا تھا۔ شکر۔ خیر، تم ان کے لیے اجنبی ہو، ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ تالیہ نے سکون کی سانس لی۔ یہ اینٹیک پیس فی الوقت ان کے پاس موجود نہیں ہے،
اور وان فاتح نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ یہ دیکھو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک کاغذ کھول کے ایڈم کے سامنے رکھا۔ وہ پولیس رپورٹ لگتی تھی، نیشنل ٹریجر، قومی ورثہ، اور ساتھ اس کی تاریخی اہمیت۔ مگر ایڈم کی نظر پرنٹ تصویر پہ جم گئی، سنہرے رنگ کا سکہ۔ اس کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ یہ تو اس نے بوکھلا کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ تو مسز اسرا نے مجھے دے دیا تھا۔ اوہ، تالیہ نے لفظ کہرے۔ شاید اسرا فاتح صاحب کو بتانا بھول گئی۔ خیر ایڈم، تمہیں وہ سرکار کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ایڈم، بلکہ سرکاری خزانہ واپس لوٹانے پہ سرکار تمہیں بونس دے گی۔ اور وہ سان سے اس کو تسلی دینا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کو تروا کے اپنی منگیتر کے لیے ابھی انگوٹھی بنوائی ہے تالیہ۔ تالیہ کا سارا سکون اور اعتماد غارت ہوا، دماغ بک سے اڑا۔ واٹ؟ وہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم بے وقوف، بے عقل، جلد باز انسان، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کدھر ہے وہ انگوٹھی؟ پھر اس نے خود ہی شاپر میز سے چپٹا اور کھولا، ڈبے کے اندر سے انگوٹھی نکالی، انگلیوں میں ٹٹول کے اسے دیکھا۔ اس نے تمہارے سامنے سکے کو پگلایا؟ بتاؤ، میں جو پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، وہ سکہ اندر لے گیا اور انگوٹھی کے ساتھ واپس آیا۔ ڈیزائن میں نے اسے بتا دیا تھا۔ فاطمہ کو اس کے والد نے بچپن میں، مگر تالیہ کو اس کی لو سٹوری میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ کہاں ہے وہ شاپ؟ یہیں کریم میں ہے، مگر اب کیا ہوگا تالیہ؟ وہ پریشانی سے کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ایک ہاتھ میں پرس اٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی دبوچی اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ بازار میں رش بڑھتا جا رہا تھا، دھوپ کی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں بھیڑ میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ آگے چلتی تالیہ کی چوٹی کندھے پہ سامنے کو پڑی تھی، پیچھے چلتے ایڈم کو اس کی گردن کی پشت پہ گول سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایوان میں نشستیں انگریزی کے حروف یو کی صورت لگی تھی۔ مرکزی مقام پہ اسپیکر کا اونچا چبوترا تھا، جہاں وہ اپنی بلند کرسی پہ بیٹھا کاغذات کو اینک لگا کے پڑھ رہا تھا۔ اولین نشستوں پہ وزیر اعظم بیٹھی نظر آ رہی تھی، گردن کرائے، سر پہ اسٹول لیے۔ وہ بت کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اوپر ہال میں یو کی ہی صورت میں گیلری بنی تھی، جہاں کرسیاں بچھی تھیں۔ رپورٹرز اور حاضرین وہاں بیٹھے ایوان کی کاروائی دیکھ رہے تھے۔ پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام۔ جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں عوام ووٹ دے کر اپنا صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ بادشاہت جن ملکوں میں ہوتی ہے، وہاں بادشاہ اپنا وارث خود چنتا ہے، جو عموماً اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ملیشیا چونکہ جمہوری ملک ہے، اس لیے اس کا پارلیمنٹ ملک کا سب سے بڑا اور مقدس ادارہ ہے۔ یہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر جیتتے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور ملک کے قانون بناتے ہیں۔ سیاستدانوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے، مل بیٹھ کے قانون بنانا، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا۔ آج بھی یہاں یہی ہو رہا تھا۔ صوفیہ رحمان بل لائی تھی، یعنی ایک نیا قانون۔ اس نے تمام ممبر پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی۔ صوفیہ کی جماعت کے قریباً 200 سے زائد لوگ پارلیمان میں موجود تھے، اور وان فاتح کی بارسن نیشنل کے 60 لوگ۔ رپورٹرز جمعیاں روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے کہ بل پاس ہو جائے گا، کہاں 200-250 اور کہاں 60۔ وہ عبداللطیف کے قریب کرسی پہ ٹیک لگائے، انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی اسنا میں دوسری طرف اشر آ کے بیٹھا۔ میں نے پارلیمان میں آتے ہی سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ کاکا نے بھی نہیں بتایا۔ تشویش سے اس کی طرف جھکے وہ بولا تو فاتح نے صرف ایک گہری نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہو کیئرس، اور سامنے دیکھنے لگا۔ اشر البتہ ابھی تک تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ بورڈ کھڑا ہوا، مائک درست کیا۔ اس کی تقریر کا وقت ہو چکا تھا۔ اشر زیر لب مسکرا دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سوٹ میں ملبوس مدم مسکراہٹ لیے وہ دراز قد اور اسمارٹ سا آدمی کہنے لگا۔ حکومتی اراکین کو چاہیے کہ وہ تحمل رکھیں، میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ حال میں کہا گونجا، دلچسپی بڑی، توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آج اس بل کو 250 ووٹ مل جانے ہیں، تو ہم 60 اپوزیشن اراکین کے نام میں ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ گردن گھما کے پورے حال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں ملیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹے عدد کی مخالفت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان چند لوگوں کی ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ مخالفت عددی نہیں، اصولی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے۔ ہم اپنا اختلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ ہم تھوڑے ہیں، مگر ہم نام ووٹ دے کر سارے ملک کو پیغام دینے آئے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے۔
اور اگر ہم یہ کہنا سیکھیں تو ہم میں سے ایک ایک مخالف کے 10 پہ باری ہوگا، کیونکہ صوفیہ رحمان صاحبہ صرف اپنی اور اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے حال میں شور گونجنے لگا، تادیبی فکرے، نعرے، وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگا، اور اپنی چوری کو بچانے کے لیے حکومتی اراکین جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ روز نتنے بل لے آتی ہے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکے۔ لوگ کھڑے کھڑے ڈیسک بجانے لگے، جس کا مطلب احتجاج تھا۔ فاتح کی آواز مزید بلند ہو گئی اور گردن پہلے سے زیادہ اونچی۔ مگر پردھان منتری صاحبہ، یاد رکھیے گا، جب تک وان فاتح رامزل زندہ ہے وہ آپ سے آپ کی چوری کا حساب مانگتا رہے گا، اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائیں، کسی نے فائلیں نیچے گرائیں۔ اپوزیشن کے 60 اراکین کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں، کہہ کے وہ مائک پہ جھکا اور ڈیسک پہ 2 دفعہ زور سے ہاتھ مارا، پھر سیدھا ہوا اور نشست کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ باریسن نیشنل کے اراکین کاغذوں کے پرزے اچھالتے اس کی میت میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکومتی اراکین شور کر رہے تھے، اور اسپیکر مسلسل بیٹھ جائیے، ایسی نہ کیجیے کہہ کے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن اراکین باہر نکلے تو وہاں کھڑے رپورٹرز درادر تصاویر کھینچنے لگے۔ فاتح جو سب سے آگے تھا مسکرا کے ہاتھ فضا میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا کا فون آیا ہے سر۔ وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے لا دیا۔ فاتح نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کال کر رہی تھی، تم اٹھا نہیں رہے تھے۔ فائل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ تالیہ جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیہ پہ شک کیا۔ شک کیا؟ مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے؟ جب گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ فائل اگر عائش نے چوری بھی کروائی ہے تو اب وہ تو ہمیں نہیں ملنی۔ بہت وقت لگے گا اس میں۔ خیر میں مصروف ہوں، گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ اکتایا ہوا لگنے لگا تھا۔ فارس کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھ سے پارکنگ میں ملے، ہنوں کے پاس۔ کچھ سوچ کے بولا تو عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کو تھے۔ فاتح نے چہرے پہ وہی مسکراہٹ طاری کر لی۔ سیاست دان کا بزنس فیس۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔